के ना खेडांगे ना खेडन देंगे। और मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना, ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोयटा में एक और दहशतगर्दी हुई है। आज एक बार फिर कोयटा में दहशतगर्द हमला हुआ, धमाका किया गया और आज निशाना बनाने की कोशिश की गई वफाकी शरई अदालत के जस्टिस ज़हूर शाहवानी को, जिनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी। पहले से वहां पे बम नस्ब किया गया था। जरगून रोड सरियाब के फ्लाईओवर के करीब ये बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके के नतीजे में वहां पे मौजूद 5 पुलिस एहलकारों समेत तकरीबन 13 अफराद जख्मी हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई हलाकत नहीं हुई है, लेकिन ये एक अच्छा बड़ा बम धमाका था। और एक बार फिर कोयटा में ये बम धमाका हुआ है, जहां पर 2 रोज़ कबल एक बड़ा धमाके में कोयटा के सिविल अस्पताल में 73 अफराद अपनी जानों से गए थे। बलोचिस्तान के वकला की जो क्रीम थी वो इस वाक़े में अपनी जानों से चली गई थी। कोयटा के अंदर चंद दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या, इससे पहले भी कोयटा के सिविल अस्पताल के वाक़े से पहले भी कोयटा में कुछ और दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, टारगेटेड किलिंग्स के वाक़यात हुए हैं। लगता यह है कि कोयटा में दहशतगर्द अब भी मुतहर्रिक है और अब भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और इस हवाले से ये सूरत हाल काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। ये उस वक्त हुआ है जब नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से इस्लामाबाद में दूसरे रोज़ मुसलसल इजलास हो रहा था सियासी और फौजी क़यादत का, जिसका मौजू था मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर और अब इसको कुचलने के लिए क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। आज के इस वाक़े के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी। बहुत बहुत शुक्रिया बुगटी साहब। फरमाइएगा आज के वाक़े की क्या तफसीलात हैं? कमरान साहब तकरीबन आदि हैं और ये इसी आज ज़हूर शाहवानी साहब कोर्ट जाते हैं इसी रास्ते से और ये एक आईडी प्लांट की गई थी और उससे उसको ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमारे पुलिस वाले भी जख्मी हैं, जो उनकी गाड़ी गुजर चुकी थी और ये स्कॉट की गाड़ी को हिट किया है। एक ख्याल ये भी आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, कि शायद टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई भी गाड़ी, क्योंकि ये हमला कमरान खान साहब इस तरह का लगता है कि ये BSN जो बलोच सब नेशनलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, जिनको आपके यहाँ नाराज बलोच भी कहा जाता है, ये उनकी दहशतगर्दी का वाकया जो उनका पैटर्न है वो उस तरह का है। लेकिन क्योंकि अभी तहकीकात हो रही है, कल तक हम इस पर भी नतीजे पे पहुंचेंगे कि टारगेट जज साहब थे या टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी थी। अच्छा, इसमें आपने अंदाज़ा लगाया है, आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया है कि शायद ये बलोच सब नेशनलिस्ट की कार्रवाई है, बलोच कौम परस्तों की कार्रवाई है। इससे पहले अंदाज़ा ये लगाया गया था कि कोयटा के सिविल अस्पताल का वाकया जो है इसके पीछे दुश्मन की खुफिया एजेंसीज हो सकती हैं। लेकिन बुगटी साहब, ये तमाम वाकयात जो हैं इसमें फ़िलहाल हम अंदाज़ों के हवाले से ही बात कर रहे हैं ना, ज़ाहिर है कि जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, चाहे कोयटा का वाकया हो, इससे पहले भी कुछ वाकयात हुए हैं कोयटा के अंदर टारगेटेड किलिंग के, आज के वाकयात, इस हवाले से मजबूत ठोस बुनियाद पर जो तहकीकात है वो कहाँ खड़ी है? देखिए खान साहब, आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। पहला ये कि कोई कौम परस्त यहाँ पर धमाके नहीं कर रहा है, वो भी उसी तरह दहशतगर्द है। तो काइंडली कौम परस्त वो हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और इलेक्शन में हिस्सा लेकर आज हमारी जमात में असेंबली में बैठे हुए हैं। अब जो दूसरी बात आपने की कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, देखें हम जब ये रॉब की बात करते हैं तो कतन ये ना समझा जाए कि पूरी कौम के हम बरियोज़िम्मा हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। हम रॉ की बात करके सिर्फ कौम को हकीकत बताना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, हॉस्टाइल एजेंसीज पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेल रही है और क्या प्रॉक्सी बलूचिस्तान में खेली जा रही है। अब जहाँ तक रही बात तहकीकात की, देखिए इससे पहले 3 सुसाइडल अटैक्स हुए हैं। इस अटैक से पहले जो रिसेंट पास्ट में क्वेटा में हुए हैं, उन तीनों के जो हैंडलर्स हैं वो अफगानिस्तान में बैठे थे। TTP ने उनको प्रोवाइड किए थे सुसाइड बॉम्बर्स और यहाँ पर लश्कर जंगवी ने उसको एग्जीक्यूट कराया था। क्योंकि TTP का कोई फुटहिल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान के किसी हिस्से में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा वो लश्कर जंगवी ने किया। आपको पता है कि हमारी स्टेट एजेंसीज ने
कितने ऑपरेशंस किए, कितनी दफा क्वेटा को तबाही से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेके बचाया, प्रीएम्प्टिव ऑपरेशंस करके बचाया। सैफुल्लाह कुर्द आपको याद होगा यहीं पर मारा गया, और जैशुल इस्लाम का जो हेड था, जो शिकारपुर बॉम्बिंग जैसी घनौने जुर्म में शामिल था, उसको भी यहाँ पर मारा गया। सो हम डिफरेंट डायनामिक्स में काम कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये पिछले 1 महीने से या 2 महीने से दहशतगर्दी की एक लहर बलूचिस्तान में जो आई है, हम इस गम को, इस हौसले को कामरान साहब हिकमत में और ताकत में बदल के इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमने ये फैसला कर लिया हुकूमत बलूचिस्तान ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कि हम ये जंग लड़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जोन में, वॉर जोन में है, जंग है, तो ये जंग शुरू दहशतगर्दों ने किए, खत्म इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज बुगटी हमारे साथ थे। कोयटा में एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी अब मैदान में उतर रही है। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि कल जो उसकी रैली होगी देखा जाएगा कि वाकई उसे अवामी पजीराई हासिल हो रही है या नहीं। इसके बारे में बात करते हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल से एक वक्फे के बाद। ज़ाहिर पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में इस वक्त सियासी टेम्परेचर में इजाफा होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज से एक बार फिर मुतहर्रिक हो रही है, सियासी तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस वक्त एक्टिव नज़र आती है। गो के अवामी सतह पर उसके सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा एक तवील अरसे से देखने में नहीं आया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी क़ुव्वत का इम्तहान किया, जिसमें उसको कामयाबी नहीं हुई है। मजमूई सूरत हाल के हवाले से एक बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक बड़े अरसे से अवामी सियासी एक्टिविटी देखने में नहीं आई है। कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक कई अरसों से इस वक्त अवामी सतह पर मुतहर्रिक नज़र नहीं आती है, और अवामी सतह पर जो उसकी एक्टिविटीज़ होती थी वो तवील अरसे से देखने में नहीं आई है। और ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि कराची में एक सियासी खला सा पैदा हुआ है। इस दौरान पाक सरजमीन पार्टी, जिसे सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने लॉन्च किया पिछले चंद माह में, अब वो अपनी जड़ें पकड़ती नज़र आ रही है इस सबसे ज़्यादा कराची के शहर में। लेकिन इससे पहले पाक सरजमीन पार्टी ने अपनी किसी अवामी क़ुव्वत का बड़ा मुजाहरा नहीं किया है। इसलिए सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि जब तक उसकी अवामी क़ुव्वत सामने नज़र नहीं आती, उस वक्त तक इस पार्टी की मकबूलियत के बारे में फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि पाक सरजमीन पार्टी ने अब अपनी अवामी मकबूलियत दिखाने का फ़ैसला किया है। कल इस सिलसिले में पाक सरजमीन पार्टी अपनी एक पहली अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी, जब वो शहर में एक बड़ी रैली निकाल रही है जिसको कि में पाकिस्तान से मुंसलिक किया गया है। ये रैली तज्ज़ियाकार बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि पिछले 5 माह के दौरान पाक सरजमीन पार्टी ने कितनी मकबूलियत हासिल की है और क्या वाकई उसे अवामी पजीराई मिल रही है या इसकी उम्मीद है या उसके आसार हैं। इस मौजू पे बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन किया है पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि पार्टी ने इतनी जड़ें पकड़ ली हैं कि अब आप अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करना चाहते हैं, कि हम कह सकते हैं कि कल आप अपनी अवामी क़ुव्वत का या अपनी मकबूलियत का मुजाहरा करना चाहते हैं? जी कामरान, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमने कामरान 31 दिनों के बाद अपनी पहली अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा किया था। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई पार्टी ऐसी होगी जो 31 दिनों के बाद कराची के सबसे बड़े बाग जिना में अपना जलसा करने का प्रोग्राम करे। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लोगों से अपील की, 2 दिन का प्रोग्राम हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग पहले दिन आए, और हम समझते हैं कि 1.5 से पौने 2 लाख लोग जो दूसरे दिन आए। उस पर तबसरे हो सकते हैं, उस पर नंबर्स पे बात हो सकती है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी तेज़ी से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है। हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची में मौजूद, हमारे पास वर्कर्स का एक बहुत बड़ी तादाद है। और आज 12 अगस्त को, जबकि पाकिस्तान के योम आज़ादी की मुनासबत से हम एक बड़ी रैली का इनेकाद करने जा रहे हैं। आइडिया सिर्फ यह है कि जिस तरह से शहर पे, सूबे पे और उस मुल्क में आज ज़रूरत है पाकिस्तानियत की, और जिस तरह से जो है वो हम पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हम अपनी रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसालिक के अंदर बट गए हैं, और दुश्मन भी हमारी इस डिवाइड को और बड़ा से बड़ा करता चला जा रहा है। तो हम इस डिवाइड को कम करके, ख़त्म करके इंशाअल्लाह ताला कल एक ऐसी भरपूर अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करने जा रहे हैं कि जिससे मुबस्सिरीन को, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनको एक बड़ा ही प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला लोगों को एक बहुत ही एक खुशगवार तब्दीली नजर आएगी इस कराची में। क्यों आपको इसका यकीन है?
اس لیے کہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں کامران بھائی، ہم گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں، پلس ہمارے پاس ہے، کارکنان کی تعداد ہمارے پاس ہے، جو تیاریاں انہوں نے کر رکھی ہیں اس کی کیلکولیشن ہمارے پاس ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ کل جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو بڑی کنزرویٹو ورڈز میں کنزرویٹو نمبرز کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی خوشگوار آپ کو ایک ہوا کا جھونکا نظر آئے گا کل ہماری ریلی میں۔ اچھا، اور مقصد کیا ہے یہ یوم پاکستان کے حوالے سے یہ ریلی ہونے جا رہی ہے؟ یوم پاکستان ہم نے 12 13 14 کے لیے یہ سارے پروگرامز ترتیب دیے، جس کے میں سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ کل کا پروگرام ہے، اور ہم نے پہلا دن سے اس پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ کراچی کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ مہریں لگ گئی ہیں، طرح طرح کے اس کے اوپر جو ہے وہ کوسچن اٹھ گئے ہیں، طرح طرح کے یہاں پر جو ہے وہ تجربے کیے گئے ہیں، اور ہماری جو سابقہ پارٹی تھی اس نے کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو، اس کے عزت نفس کو کہ بڑا مجروح کیا ہے، اس کو جو ہے وہ چند لوگوں نے اس کی حب الوطنی کو بیچ کر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بدنما داغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ کراچی کے لوگ کل یہ بتا دیں گے کہ ان سے زیادہ پاکستانی کوئی اور نہیں ہے، پاکستان انہوں نے بنایا تھا، اس کی رکھوالی بھی آج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کو پروان چڑھائیں گے۔ کراچی کے لوگ، کراچی کی اب یہ جو نسل ہے وہ اپنے تمام رہنے والے، تمام زبانیں بولنے والے جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو بتائیں گے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے رکھوالے ہیں۔ لیکن یہ جو کراچی والے ہیں، ان کو جب عوامی ریلیز کی بات ہوتی ہے، اس قسم کے جلسے جلوسوں کی بات ہوتی ہے، ان کو وہی جلسے جلوس یاد ہے جو آپ کی سابقہ پارٹی کیا کرتی تھی، ان کو اس کی یاد آئے گی، ان کو لگے گا، مماثلت لگے گی اس کے پیشن میں، اس کے نمبرز میں، اس کے انداز میں؟ نو ایگزیجریٹڈ نمبرز، نو بگ ٹاکس، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈز توڑیں گے، اور جو پرانی ریلیاں تھیں، جو پرانی چیزیں تھیں، اس میں بھی محنت کرنے والے لوگ جو ہے وہ کوئی اور ہوتے تھے، وہ ارینج کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی محنتیں اب جو ہے وہ یہاں لگ رہی ہیں، اس کام کے لیے لگ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے ریکارڈز جو ہے وہ ٹوٹیں گے، اور اچھائی کے لیے ٹوٹیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو کہ یہ ایم کیو ایم کے دست و بازو ہوتے تھے جب اس قسم کے بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے تھے یا اس قسم کی بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ان میں سے کتنے لوگ اب آپ کے ساتھ ہیں؟ کیا اس وقت سچویشن کیا ہے؟ جو کہ ظاہر ہم تو اتنا نہیں جانتے، لیکن جو ایم کیو ایم کے اندر کے لوگ ہیں وہ آپ کی بات کی تصدیق یا تردید کریں گے، اس کی کیا سچویشن ہے؟ اس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے، میں آپ کو ایک سینیریو بتاؤں۔ 2013 میں جب ہم چھوڑ کر گئے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ انیکٹیو ہو گئے، وہ انیکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے کام چھوڑ دیا۔ پھر الطاف حسین صاحب کی جو حالات اور جو شب و روز جو ساری باتیں تھیں، اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ آنا ہوتا ہے تو جو لوگ ایکٹیو تھے اس میں سے تقریباً 80% سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ایم کیو ایم سے آئے، کیونکہ ہماری پورے کوانٹم کا تقریباً 30% ہوگا۔ ہمارے پاس دوسری پارٹیز سے لوگ آئے، پی ٹی آئی سے آئے، پیپلز پارٹی سے آئے، جماعت اسلامی سے ہمارے پاس لوگ آئے، ہمارے پاس پی ایم ایل این سے آئے، اور ہمارے پاس بہت بڑی نیوٹرل لوگوں کی تعداد ہے جو کبھی پالیٹکس، وہ نوجوان جو کہ اس سے پہلے کبھی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کا تو 80% سیٹ اپ جو ہے وہ جو پہلے کے لوگ تھے، اور جو پھر خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ سب لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے آلموسٹ 80-85% لوگ جو ہے وہ سیٹ اپ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال۔ کل پاک سرزمین پارٹی کا ایک عوامی قوت کا مظاہرہ ہونے والا ہے جو کہ اس پارٹی کی مقبولیت کا ایک بڑا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے صورتحال کوئی مثالی نہیں رہی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ مسائل رہے ہیں۔ آج اقلیتوں کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا
हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। یہ تھا ویژن قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان میں اقلیتوں کے کردار کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے۔ لیکن حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ شاید قائد اعظم کا یہ خواب پوری طرح سے پورا نہیں ہوتا۔ یہ بہرحال حقیقت ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں اس انداز سے پھل پھول نہیں رہی۔ مجموعی طور پہ یہ صورتحال ہے جیسا کہ اس سے پہلے تھا، مشکلات ضرور ہیں اور جس کی وجہ سے مختلف صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں ایک بڑی اہم صورتحال ہے کہ پاکستان کی ہندو برادری کے حوالے سے بھارت نے قانون بنایا ہے کہ پاکستان کے ہندو اگر بھارت منتقل ہونے چاہیں تو ان کو وہاں کی شہریت دی جاتی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اقلیتی اراکین کے لیے 10 مخصوص نشستیں ہیں جس سے ان کا ایک کردار مختص ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں، جبکہ چاروں صوبائی اسمبلی میں 23 اقلیتی اراکین ہیں، جس طرح سے ان چاروں صوبائی اسمبلی میں ان کی ریپریزنٹیشن بھی ہوتی ہے۔ اقلیتوں نے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان میں اچھے ناموں میں اور پاکستان کے تمام شعبوں میں بھرپور اور شاندار کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس رابرٹ کارڈیلیس ہو، سابق چیف جسٹس جناب جسٹس دیوراپ پٹیل ہو، جناب جسٹس رانا بھگوان داس ہو، نوبل انعام یافتہ سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام ہوں، پہلے وفاقی وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل ہوں اور پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان ہو۔ اس طرح سے پاکستان میں بزنس میں آواری ہوٹل کے بانی بہرام ڈی آواری ہوں، آن جہانی تجزیہ کار ارض کاوت جی، انہوں نے صحافت میں اور انالیسس میں اپنا ایک نام کمایا، فیشن ڈیزائنر دیپک پروانی، میوزیشین ایس بی جان، گلوکار بینجمن سسٹن، ایکٹر شبنم، ان کے شوہر رابن گوش وغیرہ، اور اس کے علاوہ آرٹسٹ جے بی انجینئرز، وہ پاکستان کے مشہور ترین اقلیتی اراکین ہیں۔ یہ اقلیتی لوگ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں بھرپور انداز میں ترقی کی ہے۔ پاکستان کے اقلیتیں خود اپنے آپ کو اس وقت کس پوزیشن میں دیکھتی ہیں اس کی تصویر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے منگلا شرما نے، جو پاکستان ہندو کونسل سے تعلق رکھتی ہیں، سماجی کارکن بھی ہے۔ کیا ایکسپیرینس ہے منگلا جی آپ کا پوری صورتحال کے حوالے سے، مائنورٹیز کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے، اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، کیا آپ سمجھ رہی ہیں اس وقت؟ ہم اپنے اسکول میں جب پڑھا کرتے تھے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے اسکول میں میرے ساتھ پڑھنے والی بچیاں یا لڑکیاں کون شیعہ ہے اور کون سنی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے ایلیمنٹ شامل ہوئے جو انہوں نے مشکلات میں اضافہ کیا۔ مجھے اپنے دور میں یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی پڑھتے ہوئے کہ اسلامیات بھی پڑھا اور مجھے کبھی کسی نے یہ کہا کہ آپ تو اسلامیات پڑھ رہی ہو، آپ مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اب ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں تو وہ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمارے بچے دوسرے آ جاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ یہ کھلے عام ہمیں ہر وقت دعوت دی جاتی رہی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہماری بچیاں، آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھیں، ہماری کمیونٹی میں ایک بہت خوفناک تشویش ہے۔ سندھ اسمبلی میں جو بل ارلی میرجز کا پاس ہوا ہے، ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور مائنورٹی رائٹ ایکٹیوسٹ ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ 13 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں اپنے بچوں کی شادی نہ کریں، تو ان پیرنٹس کا جو جواب ہوتا ہے وہ ایک لمحے کو ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ مجھے یہ کہتی ہیں جی ہم 18 سال تک اس لیے رکھیں تاکہ کوئی ملا آئے، کوئی مسلمان آئے، ہماری بچی کو لے جائے، اس کو زبردستی اس کو مذہب بدلوا دے اور اس کی شادی کروا دیں، اس سے بہتر ہے ہم اپنی بچی کی جلدی شادی کر دیں۔ تو ہمیں ان چیزوں، یہ جو ہمارے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ ہوتا رہے، انسان مال دولت عزت پر، مال اور دولت پر تو سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن عزتوں پہ سمجھوتے نہیں ہوتے ہیں۔ ضرور آپ کی اس بات میں وزن ہوگا، مگر منگلا جی یہ بتائیے کہ آپ اب بھی پاکستان میں رہتی ہیں، آپ کی پوری فیملی پاکستان میں رہتی ہے، آپ کی پریفرنس یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، اس کی وجہ بتائیں نا۔ میری امی یہ بتاتی تھی کہ ہم لوگ انڈیا گئے تھے لیکن شاید محبت مٹی کی تھی اتنی زیادہ کہ وہ 1 ہفتے کے بعد ہی واپس آ گئے اور انہوں نے یہاں رہنے کو ترجیح دیا۔ اور وہ ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی کاٹ دے گا، مار دے گا، ہم مر جائیں گے لیکن ہم اپنی دھرتی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو شاید وہ انسپریشن ہمارے اندر بھی آئی ہے کہ ابھی اگر ہم یہاں پر اس ملک میں رہ رہے تو ہم اس پاکستان کو اون کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں اگر تکلیف ہے تو بھی ہماری ہے، اور اگر ہمیں کوئی پرابلمز ہے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو بالکل آگے جا کر ایک دن دور ہوگی۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو 11 اگست کا دن ابھی منانا شروع کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، یہ ہمیشہ نہیں منایا جائے گا۔ یہ میں امید بھی کرتی ہوں، اپنے مالک سے یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ اس کو ہمیشہ نہ منایا جائے، کیونکہ
कुछ दिनों के बाद हम यही चाहेंगे कि वो हुकूक जो हमारे आहिस्ता आहिस्ता शायद पसे पर्दा चले गए वो हमें उसी तरह मिलेंगे, और हम 11 अगस्त को नहीं मनाएं बल्कि हम 14 अगस्त को मनाएं, क्योंकि 14 अगस्त हमारा कौमी त्यौहार है और हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी है। बहैसियत मज़हब तो शायद मैं हिंदू हो सकती हूँ, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, लेकिन बहैसियत कौम मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में अपना एक ही त्यौहार मनाती हूँ जो 14 अगस्त का है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंगला शर्मा हमारे साथ मौजूद थी। अक़लियतों का आज दिन है, कौमी दिन। लेते हैं वक्फा, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन भी देखेंगे, उसके बाद हमारी आज की दूसरी अहम खबरें। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से सियासी और फौजी क़यादत का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मुसलसल दूसरे रोज़ आज इजलास में फोकस था रोड मैप पर कि आइंदा के लिए पाकिस्तान की कौमी क़यादत का, सियासी फ़ौजी क़यादत का महवर क्या हो और किस सिमत में आगे बढ़ा जाए। कल का इजलास जो हुआ था उसमें बड़ा वक्त सर्फ हो गया था उन मुतनाज़ा बयानात के हवाले से जो हिज़्ब इख्तिलाफ के चंद रहनुमाओं की जानिब से सामने आए थे, जो हुकूमत के इत्तेहादी समझे जाते हैं और जिन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर, सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर सवालात उठाए थे, और जो गुफ्तगू की थी वह बहुत ही तुर्श और तुंद और तेज़ थी, जिसका पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत में और उस बड़ा रद्द अमल देखने में आया था, और जिसके जवाब में कल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ पार्लियामेंट के फ्लोर पर गए थे और उन्होंने बजा तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की और फ़ौजों के जो अब तक की जो कारकर्दगी है और जो उसके नतीजे में पूरे मुल्क में बेहतरी आई है, सिक्योरिटी के हवाले से उसको सराहा था। वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने उन मखसूस तकरीरों की मजम्मत की थी जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से सवालात उठाए गए थे। आज का दिन था ख़ास तौर पे अहम इस हवाले से कि अब फोकस था कि किया जाए, क्योंकि भरपूर जंग जिसमें पिछले 2.5 साल के दौरान ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म भरपूर तरीके से जारी है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के उन इलाकों में उन्होंने लड़ा है जहां पर दहशतगर्दों के ठिकाने थे। पाकिस्तान के कबायली इलाकों से बड़ी हद तक दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म किया गया है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान के दहशतगर्दी के आलमी शोहरत याफ्ता ठिकाने अब ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। इस दौरान हुकूमत ने फ़ौजी अदालतें भी कायम की और इसदाद दहशतगर्दी के मजबूत भरपूर कवानीन भी बनाए, और इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में कबायली इलाकों से लेकर कराची तक ऑपरेशन जारी रहा। लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात उस तवातुर से तो नहीं हो रहे, मगर भरपूर वाक़यात हो जाते हैं। बर्बरियत वाले वाक़यात एक बार फिर वाक़या हुआ है कोयटा का, और आज फिर एक धमाका हो गया है कोयटा में, जो इस सूरत हाल का तकाजा करता है कि एक नई सोच और इस पूरे मामले पर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म और नेशनल एक्शन प्लान पर एक नज़रसानी की ज़रूरत है। आज के इजलास में बताया गया कि नेशनल एक्शन प्लान पर के नुकात पर अमल दरामद तेज़ करने का फैसला किया गया। ये एक रवायती बात है, क्योंकि इस हवाले से पहले कई इजलास हो चुके हैं जिसमें नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर दिया जा चुका है। आज ये भी कहा गया कि दहशतगर्दों की माली मावनत को रोका जाएगा। ये भी एक रवायती बात है, इस पर भी इससे पहले कई बार बात हो चुकी है और मुसलसल कई सालों से हम ये बात सुन रहे हैं। आज ये भी कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला किया गया है। टास्क फोर्स बनाने का ऐलान बहरहाल पहली बार हुआ है। इसके लिए नाम इस्तेमाल किया गया है टास्क फोर्स, वरना पाकिस्तान में इसके लिए इस्तिलाह है कमेटी, और जहां कमेटी बना दी जाती है उसका मतलब पाकिस्तान के अवाम को समझाना ज़रूरी नहीं होता। टास्क फोर्स के ज़िम्मे लगाया गया है कि वो देखे कि इस नेशनल एक्शन प्लान के पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और इसके अलावा वो कवानीन जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन, उनके दोबारा इजरा के लिए क्या करना चाहिए। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इख्तियारात की कमी आई है, चाहे वो रेंजर्स के इख्तियारात कराची में हो या ओवरऑल जो इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन की जो क्लॉज है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, इस सिलसिले में क्या किया जाए। ये भी बात सामने है कि पाकिस्तान में जारी फौजी अदालतें, उनके क़याम की जो मुद्दत है वो भी आइंदा चंद माह में ख़त्म होने वाली है, और इस हवाले से बताया गया है कि वो 5 माह बाद जनवरी 2017 में फौजी अदालतों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जबकि पिछले साल 6 जनवरी को जब 21वीं आईनी तरमीम की गई थी उसके ज़रिए 2 साल के लिए फौजी अदालतों का क़याम
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان فوجی عدالتوں سے سزائیں تو ہوئی ہیں مگر وہ سب کی سب چیلنج ہو گئی ہیں سپریم کورٹ پہ، اور وہاں پر اس حوالے سے تقریباً 17 دہشت گردی کے کیسز کے جو ملزمان ہیں ان پر فیصلہ محفوظ ہے اور کئی ہفتوں سے محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ یعنی کہ پوپا جو کہ ازداد دہشت گردی کا اہم قوانین تھے، اور اس کی بھی مدت 2 سال مکمل ہو چکی ہے۔ 14 جولائی کو حکومت نے فی الحال اس کی ایکسٹینشن نہیں دی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ٹیررسٹ کی جو ازداد دہشت گردی کی سیکشن 11EE ہے، جس کے تحت رینجرز کو گرفتاری اور 90 دن تک تحویل رکھنے کا اختیارات تھا، وہ تو 15 جون کو ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے جو کہ آج اس نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس میں سامنے آئی، مگر اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی نقطے کے حوالے سے فی الحال نہیں بتایا گیا ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹاسک فورس کی بات ضرور کی گئی ہے، اور وہ نکات جن کی طرف کل خود وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر ذکر کیا تھا، اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ وہی نکات ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، آپ جناب چودھری نثار علی خان کی زبان میں سن لیجئے۔ میری التجا ہے کہ جس طرح وسیع نظری، جس طرح حب الوطنی کا آپ سب نے مظاہرہ کیا ہے، آپ ایک دفعہ پھر ریفلیکٹ کریں۔ پوپا کی قانون کی سنسیٹ کلاز ٹیٹرائی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ ملٹری کورٹس بھی چند مہینے کی مہمان ہے۔ کوئی بھی جمہوری حکومت، کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی سخت قانون لایا جائے، مگر جو لوگ قانون نہیں سمجھتے ان کے لیے کوئی ایسا قانون تاکہ جلد سے جلد یہ منطقی انجام تک یہ پہنچ سکے وہ ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان تمام معاملات کے حوالے سے آج کم از کم کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا جس کا کہ اعلان کیا جاتا ہے یا اس پریس ریلیز میں ذکر کیا جاتا ہے جو کہ اس اجلاس کے بعد جاری کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ ان اختیارات میں ازداد دہشت گردی کے خصوصی قوانین میں توسیع نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ اختیارات یا وہ سچویشن جو رینجرز کو سندھ میں حاصل تھی اس میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے، اور اب جو نئی تازہ ترین صورتحال ہے جسے وفاقی حکومت نے تسلیم کیا ہے، سندھ حکومت نے آئین کی آرٹیکل 147 کے تحت رینجرز کو سندھ میں 19 جولائی 2017 تک کے قیام اور 20 جولائی سے صرف کراچی ڈویژن کے لیے 90 روز کے پولیسنگ کے خصوصی اختیارات دیے ہیں، جسے وفاقی حکومت نے منو ان نوٹیفائی کر دیا ہے، اور یہ ایک نئی صورتحال ہے۔ اب جو نئی ایس او پیز کم از کم جو کہ جاری کی گئی ہیں اور رینجرز کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے، وہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ رینجرز کسی سرکاری دفتر پر چیف سیکریٹری کی پیش کی اجازت کے بغیر چھاپا نہیں مار سکتی۔ رینجرز پولیس کی معاونت کریں گے، پولیس کی درخواست پر مشترکہ آپریشن بھی کریں گے۔ رینجرز ایس ایس پی سطح کے افسر کی رپورٹ پر مخصوص سڑکوں پر عارضی گشت کریں گے۔ رینجرز حکومت کی اجازت سے مقررہ مقامات یا عمارتوں کی چھتوں پر چوکیاں بنا سکیں گے۔ رینجرز ہنگامی صورت میں حکومتی اجازت سے انڈس نیشنل ہائی وے پر گشت کر سکیں گے۔ رینجرز کو انتظامیہ اور پولیس کی نشاندہی پر سندھ میں کچے کے علاقے میں تعینات کیا جا سکے گا۔ انتظامیہ کے کہنے پر پہاڑی علاقوں میں رینجرز کی تعینات چوکیاں بنائی جائیں گی۔ رینجرز کو پولیس کی ہنگامی مدد کے لیے تیار رکھا جائے گا، مشکل حالات میں ان کی مدد لی جائے گی۔ گویا کہ سندھ حکومت نے مکمل طور پر رینجرز کو سندھ میں حکومت سندھ کے اختیارات کا جو اختیار ہے اس کے تابع کیا گیا ہے، پولیس کے حوالے سے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور وہ پوری صورتحال جو پچھلے تقریباً 2 سال سے جاری وہ یکسر بدل دی گئی ہے۔ لیکن آج جو اجلاس ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کا، جو 6 گھنٹے سے جاری رہا ہے، اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلے کی اطلاع نہیں ہے۔ مگر اور کیا ہوا ہے اس اجلاس میں، اس کی مزید آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب۔ جب ٹاسک فورس بنانے کا اعلان ہو جائے، کوئی اسپیسیفک چیز کا اعلان نہ ہو اور کوئی حتمی فیصلے کا اعلان نہ ہو، تو ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ابھی ابہام باقی ہے، اور ایک جب ٹاسک فورس یا کمیٹی بنا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس سلسلے میں ایک ذہن پر آنا باقی ہے اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ کیا یہ خیال صحیح ہے میرا؟
جی بالکل کامران خان صاحب، نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے عسکری حلقوں کے کچھ تحفظات ہیں جن کا اظہار آج عسکری حلقوں نے سول قیادت سے کیا ہے۔ اس میں ایک اہم معاملہ جو ہے وہ تحفظ پاکستان ایکٹ کا ہے کہ اس ایکٹ میں توسیع نہیں کی گئی۔ 2 سال قبل یہ ایکٹ جاری کیا گیا تھا، اس کو نافذ کیا گیا تھا، اور رواں سال جولائی میں 14 جولائی کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے ایک سمری پرائم منسٹر ہاؤس بھجوائی تھی، جس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرے تاکہ اس ایکٹ میں توسیع کی جا سکے۔ لیکن ہمارا رابطہ ہوا ہے پیپلز پارٹی سے، تحریک انصاف سے، ANP سے اور MKM کے سینئر رہنماؤں سے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک اس معاملے پر اپوزیشن سے مشاورت شروع نہیں کی جا سکی، اور اگر یہ مشاورت شروع ہو بھی جائے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور MKM اس سے اتفاق ان کا کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا یہ خیال ہے کہ اس ایکٹ سے وہ کراچی اور سندھ میں متاثر ہوئی ہیں۔ تو اب وفاقی حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے اس ایکٹ میں توسیع کر دے اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے اس کی توثیق کروا لے۔ اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں تو حکومت کے پاس مطلوبہ جو تعداد ہے وہ میسر ہے، سینٹ میں ان کے پاس مطلوبہ تعداد میسر نہیں، تاہم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس کو اپروو کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کا جو اجلاس تھا، اس میں عسکری اداروں نے کم سے کم 5 نکات ایسے بتائے نیشنل الیکشن پلان کے جن کے اوپر جس رفتار سے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ان میں ایک نقطہ جو انتہائی اہم تھا وہ یہ تھا کہ صوبائی حکومتیں، صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد میں ناکام رہی ہیں، اور اس میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ ایک کریک ڈاؤن کیا جانا تھا دہشت گردوں کی فنڈنگ پہ، لیکن دہشت گردوں کی فنڈنگ کے ذرائع نہیں روکے جا سکے۔ اس کے علاوہ عسکری حلقے جو ہیں انہوں نے افغان ریفیوجیز کی جو واپسی کا جو عمل ہے اس میں جو التوا ہے اور اس کی ڈیڈ لائنز میں جو بار بار توسیع ہو رہی ہے، اور جو لاسٹ ڈیڈ لائن بھی اس کی 6 مہینے جس میں توسیع کر دی گئی ہے، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا ریفارمز کے اوپر جس تیز رفتاری سے کام ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو سکا، اور عسکری حلقوں کا یہ خدشہ ہے کہ اس سے آپریشن ضرب عضب کی کامیابیاں اور اس کے نتائج متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی سارے پس منظر میں آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک بڑے درجے کی، ایک اعلیٰ سطح کی ٹاسک فورس بنائی جائے گی، اور اس ٹاسک فورس میں صرف صوبائی اور وفاقی اداروں کے نہیں بلکہ عسکری اداروں کے سینئر نمائندے بھی شریک ہوں گے، شامل ہوں گے، تاکہ یہ انشور کیا جا سکے کہ نیشنل ایکشن پلان پر جس رفتار سے عمل درآمد ہونا چاہیے اسی رفتار سے عمل درآمد ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ، ہمیں پورا تفصیل بتا رہے تھے۔ آج کا جو اجلاس ہوا سیاسی اور فوجی قیادت کا، ٹاسک فورس بھی بن گئی، دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر اب عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا دہشت گردوں کے خلاف حتمی جنگ، یہ حتمی فیصلہ یا حتمی کامیابی ابھی دور ہے؟ اس جنگ کی کامیابی کتنی دور ہے اور اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے، خاص طور پہ کوئٹہ میں سول اسپتال میں ہونے والے خود کش دھماکے کے حوالے سے، اور کراچی میں ہونے والی اس فائرنگ کے نتیجے میں جس میں 2 فوجی اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا، آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بار پھر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کا جو اجلاس ہوا، جس کی تفصیل ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں، لیکن اس اجلاس میں بھی جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کوئی بڑی ٹھوس ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی 2 سال ضرب عضب کو شروع ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس ضرب عضب کا بھرپور آغاز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کیا تھا۔ جنرل راحیل شریف کا بھی دور ملازمت یا ان کا ٹینیور جو ہے وہ اب آئندہ 4 سے 5 مہینے کے اندر ختم ہونے والا ہے، اور یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف گو کہ پاکستان میں اس حوالے سے بہت بہتری آئی ہے، صورتحال بہت بہتر نظر آتی ہے، مگر ہر گزرتا واقعہ، ہر نیا واقعہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ جنگ لمبی ہوگی اور اس کو جیتنا اور اس میں حتمی کامیابی حاصل کرنے کی فوری امید بیکار ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی طویل جدوجہد کا ایک حصہ ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ممتاز ایکسپرٹس، پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ
غلام مصطفیٰ، بہت بہت شکریہ جیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تقریباً 2.5 سال کے قریب ہو گیا ہم بھرپور طریقے سے جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ میں صرف ضرب عضب کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو ہماری جنگ پچھلے 10-12 سال سے جاری ہے اس دہشت گردی کے خلاف، مگر اس وقت بھی ہر نیا واقعہ، ہر بڑا واقعہ جو ہے اس بات کی یاد دلا دیتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جتنی بھی کامیابی حاصل کی گئی ہے، لیکن دہشت گرد اب بھی جہاں چاہیں جس انداز سے چاہے حملہ کر سکتے ہیں اور تباہی مچا سکتے ہیں اور قوم میں وہی بے چینی اور عدم تحفظ کا احساس جگا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیے خان صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ جو اس جنگ کی نوعیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اس نوعیت کو سمجھ نہیں سکی ابھی تک، جس کے لیے جو ہماری ریسپانس رہی ہے وہ ہمیشہ ری ایکٹیو رہی ہے، اور اس میں جو ڈائنامزم چاہیے، جو ایجیلٹی چاہیے، وہ نہیں تھی۔ دہشت گرد کیونکہ ان کی لاجسٹکس اتنی بڑی نہیں ہے، ان کی موومنٹ کے لیے اتنے زیادہ ایفرٹ نہیں چاہیے، منصوبہ بندی ان کے پہلے سے تیار ہے، تو اس کے لیے وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں سٹرائک کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے زیادہ ایک جمود سا طاری ہے ہماری سوچ میں، اور ہم ایک گروو میں پھنس کے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر دفعہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات بار بار جنم لیتے ہیں کہ کیا نیشنل ایکشن پلان صحیح تھا؟ اگر صحیح تھا تو اس پہ عمل ہو چکا ہے ساری طرح، یا ہم اس میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، یا یہ ہے کہ ہم حکومت کے تمام ادارے یا اسٹیٹ کی جتنے آرگنز ہیں جن کو اس جنگ میں پوری طریقے سے شامل ہونا چاہیے تھا، اور تمام ایفرٹ کو ایک سینرجی ہونی چاہیے تھی جو حکومت وقت کے محور گرد گرد ہوتی، وہ ہم اچیو نہیں کر سکے۔ نتیجتاً یہ کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا، افسوسناک بھی ہے، لیکن یہ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو بہت بری طریقے سے ایکسپوز کر گئے ہیں اس چیز کو۔ اور اب اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس میں بہتری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جنرل راحیل شریف کا ٹینیور ہے، یہ آئندہ چند مہینے میں اگر ختم ہوتا ہے، اس کی آپ کنٹینیوٹی کس حساب سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری کوشش کے باوجود اگر یہ جنگ ان کے اس ٹرم کے اختتام کے باوجود بھرپور طریقے سے جاری ہے اور اس میں دہشت گردی کے واقعات بھی جاری ہیں، تو پھر اب اس کے لیے کوئی آپ کو سمجھتے ہیں نئی سوچ کی ضرورت ہے، نئے ذہن کی ضرورت ہے، نئی سمت کی ضرورت ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمارے یہ جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے، یہ بجائے میٹنگیں کرنے کے اور الٹیمیٹلی ایک ٹاسک فورس بنا دینے کے، ان کو چاہیے کہ اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کریں، اور حکومت کی کنٹینیوٹی تو ہے، اگلے سال حکومت تو 2 سال تک لگتا ہے کہ یوں ہی جاری رہے گی۔ اگر جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں تو فوج تو وہی ہے، ان کے جو انڈر کمانڈ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے تحت کام کیا وہ بھی لوگ وہیں موجود ہیں، وہ سارے اس میں ایک کنٹینیوٹی اس لحاظ سے تھاٹ پروسیس کی رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ جنرل راحیل شریف نے پرووائڈ کی ہے اپنی ذاتی حیثیت نے، اس کی کمی محسوس ہوگی۔ اللہ کرے نیکسٹ چیف جو آئیں گے وہ اس سے بھی بہتر کام کریں، لیکن یہ کمی محسوس ہوگی کیونکہ جو قوم کو انہوں نے امید بندھا دی ہے، اب وہ امیدوں پہ شاید کسی لمحے ہم بات یہ سنتے ہیں کہ وہ اس امیدوں پہ پوری طریقے سے ہم شاید عمل نہیں کر سکے، پہنچ نہیں سکے وہاں تک۔ بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ تھے۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں حزب اختلاف کی گفتگو کی۔ موجودہ دہشت گردی کے لہر کے حوالے سے اس میں باتیں ہیں، تیز بھی بات ہے، تند باتیں ہیں، کچھ تنزیہ باتیں ہیں، اور اس حوالے سے ایک صورتحال نے جنم لیا ہے جس سے کہ لگتا ہے کہ سیاسی اور خاص طور پہ حزب اختلاف کی سیاسی قوت میں اور پاکستان کی سیکیورٹی اداروں میں کہیں کہیں گیپ آ رہا ہے۔ اس پورے موضوع کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پارلیمان پارلیمانی اداروں اور آئین کے تحت کام کرنے والے اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ ایجنسیاں کیوں بار بار رک جاتی ہیں اور ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں؟ جس وقت ہمارے زبان پر را کا لفظ آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بات۔ جب یہاں پہ طالع ازمہ جرنیلوں نے پاکستان کے عوام کی خواہشات کو اپنے پیروں تلے کچلا، یہاں 100 آدمی مرے ہیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کیس بنائیں اور ایجنسیاں اس کا تحقیقات نہ کریں تو پھر کیا ان کو ایجنسی کے سربراہوں کو یا جو ہمارے کارندے ہیں ان کو کام کرنے کا حق ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں جسے میں کہتا ہوں بیک سیٹ کی ڈرائیونگ ہے۔ دہشت گردی کی نئی لہر ہے جس کی جاری فضا میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں 2 فوجیوں کو
نشانہ بنا کے شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں سول اسپتال کا اندھوناک واقعہ اور آج پھر کوئٹہ میں دھماکہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ دہشت گرد ملک کی بہتر ہوتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے دشمن ایک بار پھر متحرک ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اضطراب بھی پیدا ہوتا ہے، اور اضطراب صرف عوامی سطح پر نہیں ہے، حزب اختلاف اس موقع پر ضرور متحرک ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی یہ ہوا ہے، اور اس موقع پر ہمیشہ سے شاکی حزب اختلاف جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک ہمیشہ سے رویہ رہا ہے، اس حوالے سے موقع بہتر جانا اور ضروری جانا حزب اختلاف نے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارروائیوں کو اس کے حوالے سے نشانہ بنایا جائے یا اس پر سوال اٹھائے جائے۔ اس سلسلے میں پچھلے 3 دن میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلے تو پارلیمنٹ میں تقاریر ہوئی، محمود خان اچکزئی صاحب کی، اس کے علاوہ مولانا محمد خان شیرانی کی، مولانا فضل الرحمان نے اس پہ بات کی، اور اس کے علاوہ یہ ابھی گفتگو جاری ہے، لیکن اس پر رد عمل بھی آیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کی اس جنگ میں اس وقت آپریشن ضرب عزم جاری ہے، اور جنگ کی سی کیفیت ہے جس میں کہ پاکستان کی سیکیورٹی افواج، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں بھرپور کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال بھرپور طریقے سے بہتر ہوئی ہے۔ سینکڑوں پاکستان کے فوجیوں نے اس سلسلے میں جام شہادت نوش کیا ہے، پاکستان کی دوسری سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے، پولیس کے اہلکاروں نے بھی۔ مگر اس موقع پر جب حزب اختلاف کی جانب سے یا چند مخصوص سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور رہنماؤں کی جانب سے بات کی جاتی ہے احتساب کی، تو اس کے حوالے سے بھی ایک اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور کل اس کی بھرپور ترجمانی ہوئی جب پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت وزیر اعظم جناب نواز شریف کی سربراہی میں ملی، اور اس موقع پہ فوجی قیادت کی جانب سے حالیہ متنازع بیانات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا اور اپنی انتہائی تشویش کا بھی اظہار کیا گیا۔ فوری طور پہ حکومت نے خود وزیر اعظم نے انیشیٹو لیا، اس تمام معاملے سے لا تعلقی کا اعلان کیا، فوری طور پہ پارلیمنٹ پہ جا کے پاکستان کی افواج کے ساتھ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھرپور طریقے سے سراہا گیا۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں ان کی کارکردگی کو بڑے اچھے ناموں سے اس کی تعریف کی گئی، اور وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے خاص طور پہ ان تقریروں کو اس کی شدید مذمت کی جو اس حوالے سے حالیہ دنوں میں کی گئی تھی۔ مگر لگتا یہ نہیں ہے کہ یہ صورتحال کہیں رکنے والی ہے، حزب اختلاف اس سلسلے میں رکتی دکھائی نہیں دے رہی، اور ایک موقع آج پھر آتا آیا ہے جب کوئٹہ میں ایک اور دھماکہ ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کی قیادت میں کوئٹہ میں موجود تھا۔ آج کے اس واقعے پر جو کہ بم دھماکہ ہوا اور اس وقت ہوا جب نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت دوسرے روز مسلسل اسلام آباد میں مل رہی تھی، دھماکہ ہو گیا، تو حزب اختلاف نے اپنی اس جو پیش رفت ہے یا اپنی جو اس حوالے سے دباؤ ہے اس کو جاری رکھا، اور اس کی ترجمانی کی قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا 6 گھنٹے لمبا ایک میٹنگ کی ہے، اور پھر آج بھی میٹنگ ہے ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو بندر کی طرح بات ہے کہ بندر کو شیر نے ایک دن کے لیے بادشاہ بنا لیا، اور پھر وہ ایک بکری اس کے پاس آ گئی کہ بادشاہ سلامت میرا بچہ لے گیا ہے بھیڑیا، تو اس نے بڑے بڑے جمپ دیے، ادھر سے جمپ دیا، تو بکری نے کہا کہ ہوا کیا؟ بکری کو کہا اس نے بھیڑیے نے کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، کہ انٹیریئر منسٹری بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، 3 دن ہم میٹنگیں کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ ماحول میں کچھ بہتری آئی ہے، جو کہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے۔ کل وزیر اعظم کی ذاتی کوشش ہے، جناب چودھری نثار علی خان کی تقریر، اس سے کوئی خاص ایسا لگتا ہے فرق نہیں پڑا، اور آج اسی قسم کی گفتگو جس کی بات کے سب پچھلے کئی دنوں سے سن رہے ہیں ایک بار پھر سنائی دی، اور آج اس میں شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما جناب سینیٹر اعتزاز احسن۔ انٹیلیجنس کا یہ بالکل فیلئر ہے، اور یہ 4 دن پہلے ایک بلاسٹ ہو رہا ہے، اور آج پھر کوئٹہ میں بلاسٹ ہو گیا، جبکہ تمام ایجنسیوں کی اب اس وقت نظر اور اس وقت جو اٹینشن ہے وہ ساری کی ساری کوئٹہ اور بلوچستان پہ ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے۔ اس کے باوجود اور بلاسٹ ہو رہے ہیں۔
لیکن یہ ساری گفتگو اور یہ سارا ماحول مجموعی طور پہ قوم کے لیے کوئی حوصلہ افزا سچویشن نہیں ہے، اور اس پوری صورتحال میں، اس شک کی فضا میں، ان سوالوں میں اور اس پورے ماحول میں ظاہر ہے کہ قوم کے لیے ایک بے چینی کا ماحول ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اور تجزیہ کار جناب شاہ زیب جیلانی۔ بہت بہت شکریہ شاہ زیب صاحب، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے 4 دن سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جمہوریتوں میں اور بڑی بڑی جمہوریتوں میں، بڑے طاقتور ملکوں میں جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے میڈیا ہو، چاہے اور پبلک اوپینین کے لیڈرز ہوں، وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کی، اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں اور ان کی ہمت بڑھاتے ہیں تاکہ ایک پیج پر سب نظر آئیں اور پھر اس انداز سے آگے بڑھتے ہیں، چاہے 9/11 ہو، چاہے 7/7 ہو، چاہے 26/11 ہو، تمام واقعات میں ہم نے دیکھا ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صورتحال مختلف ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ قوم میں اضطراب ہے۔ آپ نے 9/11 کی بات کی، برطانیہ میں 7/7 ہوا۔ جب اس طرح کے بڑے سانحے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے گریبان میں جھانکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد بڑے سوالات اٹھے کہ CIA کیا کر رہا ہے، ہمیں کیوں انٹیلیجنس نہیں تھی، اس کو کیوں نہیں روکا جا سکا۔ برطانیہ میں تھا جب 7/7 ہوا، بڑے سوال اٹھے کہ یہ ہمارا MI5 MI6 کیا کر رہا ہے، اتنی بڑی پلاننگ تھی، اتنے بڑے حملے ہوئے، 50 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے، کیوں اس کو ہم نہیں روک سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ کو سیکیورٹی فورسز کی ہمت افزائی کرنی پڑتی ہے، لیکن اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوتا ہے کہ فیلیئرز کہاں ہیں، کیوں یہ ہم روک نہیں سکے۔ اور اگر پاکستان کے پارلیمنٹ میں کچھ سیاستدان یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے کہ اس پر اتنا ریئیکٹ کیوں کیا فوج نے، کیونکہ ہم دیکھیں نا اپنے پروگرام میں طرز حکمرانی کو مسلسل ہم تنقید بناتے ہیں، کراچی میں کچرا ہے، دوسرے اسکول صحیح نہیں ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ہم روز حکمرانوں کو جواب دہ کرتے ہیں، ہم ان کا احتساب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہو، کوئٹہ جیسا شہر ہو جو ایفیکٹولی انڈر آرمی کنٹرول ہے، وہاں پہ یہ ہو جائے تو سوال تو اٹھیں گے، اور اس میں بجائے اس کے کہ ڈیفینسو ہو جائیں ہمارے فورسز یا یہ بولیں کہ آپ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں یا ان کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس میں سول سرچنگ کی بات ہے، کیونکہ سب ایک پیج پر ہیں کہ ملک کا دفاع ہونا چاہیے، عام لوگوں کا اس طرح سے ہلاک ہونا، مرنا، وکیلوں کی ٹاپ کریم کا اس طرح سے جانا، اس پر سوال اٹھیں گے اور اس کو کیسے انکلوسیو بنائیں اس پروسیس کو کہ سوال بھی پوچھے جائے، جواب بھی دیے جائیں اور پورے ماحول کو ایک پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور بہرحال کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں اپنے سپاہیوں کی، اپنے تمام اہلکاروں کی، ان کی ہمت بھی بڑھانی ہے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، روزانہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، اور یہ بہت کل جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو امریکہ 11 سال پوری مغرب جو ہے وہ افغانستان میں نہیں جیت سکا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ۔ کامران صاحب، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ قربانی تو پاکستان کے عام لوگوں نے دی ہے نا۔ ہمارے فوجیوں کی بالکل کاوشیں ہیں، ضرب عزم میں وہ ہمت سے لڑے ہیں، لیکن عام لوگ جتنے ہلاک ہوئے ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ جب آپ فوج میں جاتے ہیں تو یہ آپ مان کر چلتے ہیں کہ اگر آپ کو جان دینی پڑی تو آپ گریز نہیں کریں گے، لیکن میں اگر صحافی ہوں، میں لائر ہوں، میں اب تیار ہو کے صبح کو آفس جا رہا ہوں تو میں یہ سوچ کے نہیں جا رہا کہ آج میں مارا جاؤں گا، میں شہید بن جاؤں گا۔ تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ سب سے بڑی قیمت جو ہے ہمارے ان جنگوں کی، وہ پاکستان کے عام شہریوں نے ادا کی ہے۔ پارلیمنٹ میں اگر کسی نے اٹھ کے سوال اٹھایا ہے، میرا خیال ہے کہ جو فوج کو جو بات ناگوار گزری ہے وہ زبان کا استعمال ہے، انداز بیاں جو ہے وہ ناگوار ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی سوال یہ کہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، ظاہر ہے تھا، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، ورنہ جہاں چپے چپے پہ ہماری انٹیلیجنس ہو، آپ بھی کوئٹہ گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، آپ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے وہاں پہ کیسے اتنا بارود جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوا، یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کو میرا خیال ہے کہ نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جو فیلیئرز ہوئے ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کو ہم سول ملٹری کا جھگڑا بنا دیں، کیونکہ سب ملک سے محبت کرتے ہیں، سب اسی درد کی وجہ سے بات کرتے ہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ اگر کسی نے سوال اٹھایا ہے تو اس کی حب الوطنی پر شک کیا جائے یا اس پہ الزام لگایا جائے کہ آپ فلاں کے ایجنٹ ہیں یا فلاں کے ایجنٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس پورے ماحول میں پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت میں بھی کچھ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ فی الحال اس میں متحرک پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان ہیں اور علامہ طاہر القادری ہیں، مگر پورے سیاسی ماحول میں اس سے کتنا بڑا خطرہ ہے اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔
जो करप्ट माफिया जिसका सरदार नवाज शरीफ है, हमने इससे जवाब लेना। शर्म करो यार, शर्म की भी एक हद होती है, एक इंतहा होती है, इतनी नहीं होती। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा जॉइंट अपोजिशन के पास कि हम आवाम के पास ये इस मामले को लेके जाएं। 2016 नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आपकी सियासत का आखिरी साल। ये तमाम गुफ्तगू, ये सारे अंदाज हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बुलंद होता नजर आया था। ख़ास तौर पे कोयटा की दहशतगर्दी के वाक़े से पहले जो सूरत हाल थी उसमें ऐसे ही लगता था तहरीक इंसाफ, उसके सरबराह इमरान खान एक बार फिर एक बड़ा जुलूस निकाल चुके थे और वो कहते थे कि वो सियासी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक बार फिर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक भरपूर तरीके से मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही थी और जनाब अल्लामा ताहिरुल क़ादरी कहते थे कि वो भी अवामी तहरीक बपा करना चाहते हैं। लेकिन कोयटा वाक़े के बाद ऐसा लगता है कि सियासी तहरीक कुछ मांद पड़ गई है। मगर एक दूसरी अहम बात यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी सियासी जमातें इस पूरे माहौल से लाताल्लुक़ नज़र आती हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी हालिया दिनों में अब लंदन चले गए हैं और अब ख्याल यह है कि वो चंद रोज़ यूरोपीय ममालिक में ही रहेंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के एहतसाब शुरू करने पर उन्हें गुड लक का मैसेज दिया और गुड लक का ही मैसेज दिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की किसी किस्म की अमली हिमायत का उन्होंने ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को तहरीक के एहतसाब शुरू करने पर मैं गुड विशेस देना चाहता हूँ। एहतजाज करना किसी भी पार्टी का जमहूरी हक है, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, लेकिन उसकी अमली हौसला अफजाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने की कोई काविश करती नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब हुकूमत पर जो दबाव था, जो इब्तदाई दिनों में कुछ दबाव नज़र आता था पनामा लीक्स के हवाले से, लगता यह है कि ये मामला भी अब ठंडा हो गया है। इसलिए लगता यह है कि तहरीक ज़रूर चलेगी और इस दौरान शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ इर्तियाज भी पैदा करे, लेकिन कोई इससे बड़ी तब्दीली या बड़ा माहौल बदल जाएगा फ़िलहाल इसका इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन इसका अंदाज़ा लगाते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ और सीनियर नामवर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुसन्निफ़ जनाब जाहिद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। एक बार फिर सियासी तहरीक की बात हो रही है। 2014 में तो खैर एक बहुत बड़ा धरना और तवील अरसे तक पूरा मुल्क मुंजमद हो गया था। अभी जो ये टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा था कोयटा वाक़े के हवाले से, इसका आप मुस्तक़बिल कहाँ देख रहे हैं? इसको आप किधर प्लेस कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में? देखिए कामरान, ये बात तो सही है कि जो पनामा पे जो प्रेशर था वज़ीर आज़म पे, वो ऐसा लगता था कि कम हो गया क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया, 3 या 4 महीने गुजर गए थे। लेकिन ये कहना कि जो है उन पे नवाज शरीफ साहब पे कोई भी इस वक्त दबाव नहीं है, ये शायद सही नहीं होगा। असल मसला ये है कि अब तो है पूरी चीज़ अब जो कोयटा हादसे के बाद हुआ है वो ये है कि अब ये मसले मसाइल आएंगे कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। तो एक ये बात सही कह सकते हैं कि पनामा का मसला जो है थोड़ा सा दब गया है, लेकिन अब ये जो है ये इश्यूज जो हैं वो सामने आएंगे कि हमारी जो टेररिज्म की पॉलिसी है वो किस हद तक कामयाब है या नाकाम है, इसकी वजह क्या है, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल क्यों नहीं हो रहा है। तो एक लिहाज से ये कहना, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है ना जाहिद साहब कि इसको डिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आवाम तो बड़ी परेशान हो जाती है जब इस किस्म के धमाके होते हैं, जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। तो जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो एक इस तरफ से इसको डिफ्लेक्ट करती है कि वो बताती है कि ये जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है सिर्फ और सिर्फ, ये सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, सियासी क़यादत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इंप्रेशन सामने आता है और ऑन द फेस ऑफ इट शायद लोग उसको बाय भी कर लेते हो। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस पे पूरी कोशिश इसी बात पे है कि डिफ्लेक्ट किया जाए, हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली जाए। और ये यकीनी बात यह है कि इस वक्त इंटेलिजेंस के एजेंसीज़ हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो कि बलूचिस्तान में इस वक्त एक लिहाज से देखा जाए तो तमाम इंतज़ामी उमूर को भी संभाले में। तो ये बात तो है कि इस पर जो है आसानी भी उनको होती है कि सारी चीज़ डाल दी कि भाई ये आपका काम था, आपने उसको पूरा नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बाद भी जो है जो हुकूमत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उसको पूरी तरह डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। यकीनी बात यह है कि आप ये वक्ती तौर पे तो किया जा सकता है कि भाई अब हर चीज़ जो है वो देखेंगे, अब हम ये इनका काम था, इन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन असल मसला ये आता है कि फिर हुकूमत से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये बन के आता है
کہ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کس طرح سے چلاتی ہے, کس طرح سے جو ہے ان سے کام لیتی ہے. اگر ان کا کام صحیح نہیں ہے تو کیا اس کی باعث پرست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن کے آئی ہے, آپ کو اس وقت جو عوامی پلس ہے اس کی نبض پہ کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں کتنا اس وقت بے چینی ہے, بد اطمینانی ہے کہ وہ کسی عوامی تحریک کا روپ اختیار کرے اور حکومت کی مستقبل کے بارے میں خطرہ پڑ جائے؟ یہ ماحول آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ یہ ماحول تو مجھے نہیں نظر آتا ہے. دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ پاکستان میں پچھلے اگر 20-25 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی بھی ایسا جو ہے عوامی جو ہے احتجاج یا اس قسم کے جو ہے وہ ایجیٹیشن جو ہے وہ اس کے ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. اس سے پہلے 2014 میں بھی جو ہے عمران خان نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو نکال کے لے کے آئیں. اس وقت میں حکومت نئی آئی تھی اور اس میں ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے مجمع بھی اکٹھا کر لیا تھا کچھ, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ حکومت کی تبدیلی کے باعث بن سکتی ہے. اور خاص طور پہ آج کی صورتحال میں اگر لوگوں کو اس بات پہ نکالنا کہ کرپشن کے اس پہ یہ جو عمران خان کا سلوگن ہے یا پاناما کے ایشو پہ, میں خیال یہ کہ وہ ٹھیک ہے 2-3 جلسے تو بہت کامیاب کر لیں گے, لیکن وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہیں حکومت کو برطرفی کے لیے باہر نکل آ جائیں. وہ شاید مشکل نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ایک لحاظ سے ایک کوalition نظر آیا تھا کہ اب جو ہے عمران خان دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے بھی کام کریں گے. پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ تھی اس مسئلے پہ کہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے, لیکن پیپلز پارٹی نے ایک چیز بہت واضح کر لی ہے کہ وہ دباؤ تو حکومت پہ ضرور ڈالیں گے, ایک اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ اس پہ نہیں آئیں گے. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کوئی عمران خان جو ہے وہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اور بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں جس پہ نواز شریف سے پہ ایک پریشر موجود ہے, لیکن یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اس طرز کے ساتھ جو ہے کتنی دیر تک اپنی حکومت چلا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ ہے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے لٹل ماسٹر حنیف محمد, پاکستان کی کرکٹ کے درخشاں ستاروں میں سے ایک جو ہم میں سے نہیں رہے. حنیف محمد کی اصل کہانی اور حنیف محمد کی واقعی جو درخشاں وہ ستارے بنے وہ کیوں تھے, یہ آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. لٹل ماسٹر حنیف محمد پاکستان کے کرکٹ کے شائقین کے لیے وہ نام ہے جو کہ شاید ہی کبھی فراموش کیا جا سکے. جناب حنیف محمد ہم میں نہیں ہیں, طویل علالت کے باعث اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. آج سپہر ان کا انتقال ہوا, کل ان کی تدفین ہوگی. حنیف محمد پاکستان میں نہیں پوری دنیا کرکٹ میں لٹل ماسٹر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے لیول کا, ان کے انداز کا بیٹسمین آج کی کرکٹ میں بھی ان کا کرکٹ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ثانی نہیں ہے. حنیف محمد کون تھے, وہ کیسے لٹل ماسٹر بنے اور کیوں وہ ایک ہی ہیں جو پاکستان کی کرکٹ یا دنیا کی کرکٹ میں مانے یا جانے جاتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ کی ممتاز نامور شخصیت, حنیف محمد کی کیپٹنشپ میں کھیلے, حنیف محمد کے ساتھ بہت طویل عرصہ میدان میں اور میدان کے باہر گزارا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف سلیکٹر جناب صلاح الدین سلو. بہت بہت شکریہ سلو بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیوں لٹل ماسٹر کیسے بنے تھے حنیف محمد؟ حنیف محمد صاحب نے اصل میں ڈیبیو کیا تھا کامران صاحب 1952 میں جب بھارت گئی تھی ٹیم. اس وقت ان کا کنسنٹریشن, ڈیڈیکیشن اور اپلیکیشن دیکھتے ہوئے وہاں کے بہت مشہور کومنٹیٹر تھے مہاراجا وجیا نگرم, تو انہوں نے ان کو خطاب دیا تھا کہ ہی از اے لٹل ماسٹر. تو ایک ماسٹر تو تھے ہی حقیقت میں وہ کرکٹ کے. تو یہ 1952 میں ہی لٹل ماسٹر ہو گئے تھے, مگر یہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہا گیا تھا. جی ہاں, پستہ خط تھے یہ. ایک تھے, اور دوسرا ان میں دیکھیے ٹیسٹ کرکٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کنسنٹریشن, پوری توجہ فوکس ہونا چاہیے. دوسرا ہوتا ہے اپلیکیشن جس کے یہ بادشاہ تھے دونوں چیزوں کے, اور تیسری چیز ہوتی ہے ڈیڈیکیشن. تو میں سمجھتا ہوں ہنی بھائی تینوں چیزوں کا مجموعہ تھے.
لیکن یہ جو حنیف محمد بنے، اس میں کتنا کردار تھا ان کی وہ 337 والی اننگز اور سیکنڈ اننگز میں ٹرپل سینچری بنانا؟ یہ کرکٹ کی ایک میچ یا ایک اننگز ایسی ہے جس نے کہ ان کو اس طرح سے بنا دیا، یا یہ کہ حنیف محمد جو ہیں وہ واقعی ایک ایسے پلیئر جن کا طویل عرصے تک کوئی ثانی نہیں، لیکن اب تو شاید کافی ہمیں مل جاتے ہیں ایسے پلیئر جن کو ہم ان سے کمپیئر کر سکتے ہیں یا جو بہتر تھے؟ جی کامران صاحب، بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا اس میں سب سے اہم وہ ان کی اننگز تھی جو 337 کی تھی۔ 300 بہت کھلاڑیوں نے کیے، لیکن وہ وکٹ پہ ٹھہرے رہے 16 گھنٹے 39 منٹس، جو کہ میرے خیال میں رہتی دنیا تک یہ ایک ریکارڈ قائم رہے گا، کیونکہ 3.5 گھنٹے وہ سیکنڈ اننگ میں جیسے آپ نے فرمایا، اور یہ ریکارڈ اب برینڈن میکلم نے سیکنڈ اننگ میں 300 رن کے کر توڑا ہے۔ لیکن خالی وہی اننگ نہیں تھی حنیف محمد صاحب کی، اب آپ دیکھیں ایک تو ویسٹ انڈیز میں اسٹیم رولر چلاتے تھے جہاں گیند فلائی کرتا تھا، اور گلکرسٹ جیسے فاسٹسٹ بولرز ہوتے تھے، ان کے اگینسٹ اتنی دیر وکٹ پہ ٹھہرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کانسنٹریشن کے ساتھ۔ پھر دوسرا حنیف محمد صاحب کی بڑی بات تھی کہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی رن کیے، اور آج کی کنڈیشنز دوسری ہیں، اس لیے حنیف محمد گریٹ تھے کہ ان کے پاس نہ ہیڈ گیئر ہوتا تھا کوئی، نہ تو ہیلمٹ تھا، نہ چیسٹ گارڈ تھا، نہ ایلبو گارڈ تھا۔ ایبڈومنل گارڈ ایک ہر کوئی ظاہر ہے پہنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں دنیا کے تیز ترین بولر، اور پھر آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جیسے یہ میچ ہو رہا ہے تو آپ کو وکٹ کامران صاحب الگ نظر آتی ہے، پچ جو ہوتی ہے وہ براؤن ہوتی ہے، لش گرین گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جب حنیف محمد صاحب یا امتیاز صاحب یا فضل محمود وغیرہ کھیلتے تھے تو جتنی گراس آپ بلیو کریں باہر ہوتی تھی انگلینڈ میں، اتنی گراس پچ پہ بھی ہوتی تھی، اور کورز ہوتے نہیں تھے، اگر بارش ہو گئی تو اس پہ آپ کو کھیلنا ہے۔ آپ وہاں اسٹیم رولر چلتا تھا، انڈیا میں میٹنگ کے اوپر میچز ہوتے تھے، اس پہ بھی حنیف محمد صاحب نے رن کیے۔ تو دنیا کے ہر ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دوں، اپنی مثال کیونکہ آپ نے ذکر کیا، ایک تو میں نے گومتی گراؤنڈ میں ان کا پہلا میچ دیکھتا تھا لکھنؤ میں 1952 میں، بہت چھوٹا تھا میں، لیکن دوسرا جب آیا میرا موقع ان سے ملنے کا وہ تھا 1965 میں میں ٹیسٹ کھیلا، تو پہلا ٹیسٹ ہم جیت گئے، دوسرا لاہور میں ٹیسٹ ہوا تو ایک دن پہلے طوفان آ گیا، وہ درخت وغیرہ اڑ گئے اور میچ نہیں شروع ہو رہا تھا، لیکن لنچ کے بعد امپائرس نے الاؤ کر دیا۔ تو آپ بلیو کریں وہ پوڈنگ کی طرح تھی پچ، کیونکہ کورز تو تھے نہیں کامران صاحب، اس وقت کور نہیں ہوتے تھے، تو 60 for 4 ہو گیا۔ تو حنیف محمد صاحب نے کہا آپ پیٹ کر کے چلیں اندر، تو خیر میں ان کے ساتھ گیا، تو پہلے مٹی آتی تھی، بعد میں بال آتی تھی، تو میرے پاس بار بار آ کے کہتے تھے کہ صلاح الدین آپ 100 گھنٹے کھڑے رہیں، ایک رن نہیں کریں مگر پچ پہ کھڑے رہیں۔ آپ بلیو کریں گے ان کی گریٹنس کی کہ انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی، اور جب وہ وکٹ پلیبل ہو گئی میں تو آؤٹ ہو گیا، حنیف محمد صاحب نے ڈبل سینچری کی، اور ان کا بڑا پن یہ تھا کہ دوسرے دن ان کا بیان آیا کہ یہ 200 رن جو کیے میں نے، اس کا کریڈٹ صلاح الدین کو جاتا ہے۔ اچھا، اور بیٹسمن تو تھے، کپتان بھی زیرک کپتان تھے، آپ ان کو ریٹ کریں گے پاکستان کے جو بہترین کپتان ہیں ان میں سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے کپتان تھے، بہت زیرک کپتان تھے، مطلب ہر چیز کو سمجھتے تھے۔ جیسے کاردار صاحب کا مثال لے لیں، ان کے پاس وہ ٹیم نہیں تھی جو دوسرے کپتانوں کے پاس تھی، خوش قسمت ہوتا ہے وہ کپتان جس کے پاس اچھی ٹیم ہو۔ حنیف محمد صاحب کے پاس بھی بہت اچھی ٹیم تھی، لیکن یہ کرکٹ کی نزاکتوں کو سمجھتے تھے، کرکٹ کھیلنا الگ ہے، کرکٹ کی سمجھ الگ ہے، ان میں دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے بھائی کرکٹرز بنے، ان کے خون میں یہ کرکٹ تھی؟ کیونکہ 4 بھائی اگر آپ کے ٹیسٹ کرکٹ کھیل لے اور آپ کا بیٹا بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیل لے تو کچھ یہ نسلی سسٹم نہیں، وہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ ان میں کیونکہ کرکٹ کی سمجھ تھی تو یہ چھوٹوں بھائیوں کو، لیکن انہی کے برابر سمجھ تھی سب سے بڑے بھائی ان کے وزیر محمد، بہت اچھے ٹیسٹ کرکٹر تھے، انہوں نے بھی 189 ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ کیے۔ دوسرے نمبر پہ تھے رئیس صاحب 12th مین رہے، کلر نہیں حاصل کرے۔ پھر تیسرے نمبر پہ حنیف بھائی تھے، ان کا آپ کو سب ریکارڈ پتہ ہے۔ پھر مشتاق محمد کپتانی کی پاکستان کی، صادق محمد نے اوپن کی، ان کے حنیف صاحب کے صاحبزادے نے بھی اوپن کیا، شعیب محمد میں، تو بلڈ میں تھی۔ اور ایک بات آپ سن کے حیران رہیں گے کہ ان کی والدہ تھی، وہ بھی بیڈمنٹن کی چیمپئن تھی، ان کو بی کہا جاتا تھا۔ یہ ریاست جونا گڑھ میں پیدا ہوئے تھے 1934 میں، اور پھر وہیں سے دھیرے دھیرے جب پاکستان آئے تو یہاں پر سب سے اہم کردار ان کی زندگی میں جو کیا ہے وہ ماسٹر عزیز ہوتے تھے، کوچ، جنہوں نے انہیں پتھر سے ہیرا بنانا ہوتا ہے نا ایک، وہ بنا دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ حنیف محمد نہیں رہے، ان کی باتیں، ان کا کھیل بہرحال پاکستان کے کرکٹ کے شائقین کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔